अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आज सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी बेज़ाब्तगी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूं वो रेलवे की जानिब से है। और ये रेलवे हमारा एक ऐसा महकमा है जिसमें बेज़ाब्तगियाँ रोज़ बरोज़ जो है जो भी होती हैं हम यहाँ पर हाईलाइट भी करते हैं, आला हुकाम तक ये बात पहुँचाते भी हैं, लेकिन अब तो हद ही हो गई। और इस हद हो जाने में क्या हुआ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि रेलवे मुलाजमीन को जो कोठियाँ और क्वार्टर्स अलाट किए जाते हैं वो किराए पे चढ़ने लग गए हैं। रेलवे की मलकियत जो जगहें हैं, जो क्वार्टर्स हैं, जो कोठियाँ हैं, वो रेलवे मुलाजमीन ख़ुद या जैसे भी करके जो है वो उसको आगे किराए पर देकर निकल जाते हैं, कहीं और जो है वो घर ले लेते हैं। और ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़तरनाक इसलिए भी है कि देखिए जो चीज़ें सरकारी मुलाजमीन को अलाट हो रही हैं उसमें सरकारी मुलाजमीन का हक़ है, उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उनको जो है वो वहाँ पर अलाट की जाती हैं, उनका पूरा जो है महकमे के पास रिकॉर्ड मौजूद होता है तो अलाट की जाती हैं। लेकिन अगर आप वो आगे से किराए पर दे देते हैं तो किराएदार जो है वो आगे से किस नौयत के आए और वहाँ पर कौन सा गैर कानूनी या कोई ऐसा काम जो है वो अगर हो जाए तो फिर सारे का सारा महकमा जो है वो बदनाम होता है। ये इतना बड़ा बेज़ाब्तगी है कि जिसके हवाले से बात करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। और ऐसे आप किसी भी सरकारी जगह को अपनी मर्जी से किराए पर नहीं दे सकते, ऐसा कानून कहता है। लेकिन कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं हमेशा से, और महकमे जब कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं तो हम हाजिर हो जाते हैं और हम फिर ये सब चीज़ें लेकर जो है वो आपके सामने आकर बैठकर जो है वो इस पर बात करते हैं कि आप बता दीजिए कि क्या ये ठीक हो रहा है, और अगर ठीक नहीं हो रहा तो ये गलत क्यों हो रहा है, और अगर गलत हो रहा है तो इसको ठीक करने वाले कहाँ पर हैं। मैं अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ जो हमारे सीनियर रिपोर्टर राना शफाक साहब की तैयार की हुई है। वो रिपोर्ट ज़रा देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रेलवे में क्वार्टर्स और कोठियाँ किस तरह किराए पर दी जा रही हैं। फिर इस पर बात करती हूँ। पाकिस्तान रेलवे में बेज़ाब्तगियां खुलकर सामने आने लगीं। लाहौर रेलवे के अफसरों को मिलने वाली सरकारी कोठियां और क्वार्टर रेंट पर चढ़ने लगे। पाकिस्तान रेलवे कवानीन के मुताबिक रेलवे की जानिब से अलाटमेंट होने वाली कोठियां और क्वार्टर को किराए पर देना गैर कानूनी अमल है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। रेलवे के मेयो गार्डन के अलावा रेलवे की तमाम कॉलोनीज, रेलवे आबादियों में रेलवे अफसरों ने अपनी कोठियां और क्वार्टर किराए पर दे रखे हैं, मगर लाहौर रेलवे के स्टेट ऑफिसर और IUW के नोटिस में होते हुए कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, क्योंकि महकमा रेलवे को खसारे का शिकार करने वाले रेलवे अफसरान और रेलवे मुलाजमीन शामिल हैं। कुछ दिन कबल 135B के रहायश पजीर क्वार्टर में 5000 किराया देकर रहने वाले मुलाजिम मोहम्मद अहमद के क्वार्टर की छत जमीन बोस हो गई। छत का मलबा गिरने से चौथे स्केल के मुलाजिम का लाखों रुपए का फर्नीचर तबाह होकर रह गया। मोहम्मद अहमद का कहना था कि कोठी 135B के रेलवे ऑफिसर को मुतअद्दिद बार कहा कि छत खस्ता हाल हो चुकी है, इसे मरम्मत करवा दें, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी, जिसके बाद मेरे किराए वाले क्वार्टर की छत जमीन बोस हो गई, जिसके बाद मेरा लाखों रुपए का फर्नीचर मलबे तले आकर तबाह हो गया। अल्लाह का शुक्र है इस हादसा में मेरे बच्चे महफूज रहे। रेलवे वजीर ख्वाजा साद रफीक, CEO रेलवे फरख्त तैमूर गलजी, DS रेलवे लाहौर और DS मुगलपुरा को चाहिए कि इन रेलवे अफसरों और रेलवे मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, जिन्होंने रेलवे से अलाटमेंट होने वाली कोठियां और क्वार्टर रेंट पर और गिरवी दे रखे हैं। पाकिस्तान रेलवे को महकमा रेलवे से गंदी मछलियों को निकाल बाहर करना होगा। अंदाज़ा लगाइए कि सरकारी मुलाजमीन जो कि अपनी जगहों को किराए पर देकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, उन्हें इन जगहों की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर उनको अलाट की क्यों जाती हैं। और सरकारी मुलाजमीन रखते हुए जो है वो इनसे कोई ख़ास हल्फ क्यों नहीं लिया जाता कि जो चीज़ें इन्हें सरकार की तरफ से जो है वो दी जा रही हैं, जो इनको मराद दी जा रही हैं, वो मराद हैं जो इनको मैं समझती हूँ कि ये तो एक गिफ्ट के तौर पर जो है वो सरकार दे रही है कि घर दे रही है, बिजली दे रही है, खाने पीने की अशिया में जो है इनको पैसे कम देने पड़ते हैं, इनके पेट्रोल दे रहे हैं, सब चीज़ें जो है वो भर रहे हैं। जो प्राइवेट इदारों में मुलाजमीन जो है वो काम कर रहे हैं वो टैक्स भर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें इतनी नहीं हैं, और सरकारी मुलाजिम जो है वो सुकून से मज़े ले रहा है ख्वाबे खरगोश के, क्योंकि उसे हर चीज़ जो है वो सरकार की तरफ से मिल रही है। इसीलिए तो सरकारी मुलाजमीन और ख़ास तौर पर रेलवे के मुलाजमीन जो है वो ये काम करने पर उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं है कि अपने क्वार्टर्स और अपनी कोठियाँ जो है वो किराए पर दे के खुद कहीं और रह लेते हैं। और अगर फिर किसी जो है वो कोई छत गिर जाए रेलवे
ریلوے کی, کیونکہ ایسے خستہ حال اور بہت سارے کوارٹرز ابھی موجود ہیں. ریلوے کالونی کا اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خستہ حال چھتیں, اور اس ٹائم جو ہے وہ بہت ساری چھتیں گری بھی ہوں گی, جس میں سے ایک تو رجسٹرڈ ہو چکی ہے, باقی بھی جو ہے وہ ہو ہی جائیں گی. رانا اشفاق صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, عرصہ کئی سال سے ریلوے کی بیٹ کر رہے ہیں, ریلوے کے بارے میں بہت گہری سمجھ رکھتے ہیں. یہی ہمیں سمجھائیں گے کہ یہ صورتحال کیا ہے, اور یہ جو ملبے تلے دبی ہوئی چیزیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ چھت گری ہوئی انہوں نے ہمیں دکھائی ہے اس فوٹیج میں, یہ سانحہ کب اور کیسے پیش آیا. جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. جیسا کہ پاکستان ریلوے وفاقی ادارہ ہے اور اس میں بے تحاشا لاہور کے علاقہ میں جو ہے تمام کالونیز, میو گارڈن کے علاوہ تمام کالونیز اس میں جو ہے وہ کوارٹر کوٹھیاں ریلوے افسران نے اور ریلوے ملازمین نے جو کہ کوارٹر پہ دے رکھی ہیں, اس میں پرائیویٹ لوگ بھی شامل ہیں, جس میں ریلوے ملازمین بھی شامل ہیں جن کو الاٹمنٹ نہیں ہوتی, وہ ان کے پاس سفارشات نہیں ہوتی, وہ پیسے رشوت نہیں دے سکتے. ان کو الاٹمنٹ جب نہیں ہوتی تو وہ پھر کم کرائے پہ 5,000 پہ کوارٹر مل جاتا ہے, 7,000 پہ کوارٹر ملتا ہے, 10,000 میں کوارٹر ملتا ہے, جبکہ کوٹھیوں کے کرائے 30,000 40,000 کے قریب 50,000 کے قریب جو ہے وہ کرائے جو ہیں وہ وصول کیے جاتے ہیں. اور یہ کرائے وصول کرنے والے ریلوے افسران اور ریلوے ملازمین اس میں شامل ہوتے ہیں. جو آپ یہ ڈاکٹر صاحب ملبہ دیکھ رہی ہیں, یہ کچھ دن قبل جو ہے ریلوے کا ہی کیری شاپ کا ایک ملازم ہے, بیچاروں کا بڑا نقصان ہوا نا, جی 34 اسکیل کا وہ ملازم ہے, اس کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ جو ہے نا کرائے پہ ریلوے کے ملازم سے جو ہے نا یہ کرائے پہ لے رکھا تھا, جبکہ میں وہ بھی ریلوے کے ہی ملازم ہیں جنہوں نے ریلوے کے ملازم سے کرائے پہ لیا. جی بالکل, وہ بھی ریلوے, محمد احمد اس کا نام ہے, جو کہ کیری شاپ میں 34 اسکیل کے جو ہے وہ ملازم ہے 34 اسکیل کا. اور چوتھے اسکیل والے کو نہیں گھر ملتا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بدقسمتی سے جس کے پاس پیسے رشوت یہ دے کے الاٹمنٹ ہوتی ہے, یا آپ کے پاس بڑی سفارش ہونی چاہیے, یا آپ کا کوئی بھائی کوئی ریلیٹیو جو ہے وہ ریلوے ہیڈ کوارٹر میں تعینات ہونا چاہیے, کوئی بڑی سیٹ پہ براجمان ہونا چاہیے. میں آپ کی بات سے اب اتفاق کرتی ہوں, پہلے میں شاید ان باتوں سے اتفاق نہ کر سکتی ہوتی, لیکن اب میں اس بات سے جو اتفاق کرتی ہوں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ والا حساب کتاب جو ہے وہ چلتا ہے. اس کے پاس محمد احمد کے پاس گیا تو اس کے لاکھوں روپے کا اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس رسیدیں موجود ہیں, یہ میرے جہیز کا جو تھا فرنیچر تھا, جو کہ چھت کا ملبہ جو ہے اس کے اوپر آن جب گرا تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کا سارا فرنیچر جو ہے وہ ملبے تلے آگے تباہ ہو گیا. اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں متعدد بار جو ہے مالک کو, جو جس کو ریلوے سے الاٹمنٹ ہوا جس افسر کو, یہ 135 بی کوٹھی ہے جس کے ساتھ 2 کوارٹر الاٹ ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ 2 کوارٹر جو کوٹھی کے ساتھ الاٹ ہوتے ہیں یہ ملازمین کے لیے ہوتے ہیں, جو افسران کے ملازم ہوتے ہیں ان کی رہائش کے لیے یہ کوارٹر دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے, ریلوے افسران جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو پرائیویٹ ملازم ہوتے ہیں ان کو سپیر کر دیتے ہیں, ان کی باقاعدہ آدھی تنہائیں بھی کھاتے ہیں, اور دوسرا جو کوارٹر ہوتے ہیں وہ بھی رینٹ کے اوپر دے دیتے ہیں, جبکہ کوٹھیاں جو ہوتی ہیں جن کے پاس اپنے بڑے گھر عالی شان گھر بنے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنی کوٹھیاں کرائے پہ دے کے اپنے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس میں یہ سارے تمام افسران, میں یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں, سی ای او ریلوے, اس کے بعد جی ایم ریلوے, اس کے بعد جو اسٹیٹ انسپیکٹر ہیں لاہور کے, ان کے کیا یہ نوٹس میں نہیں ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ کوارٹر کیسے کرائے پہ چڑھتے ہیں, کیوں چڑھتے ہیں, یہ کیوں, کیا یہ غیر قانونی کام نہیں ہے, کیا ان کے اوپر امپلیمنٹ, ان کے اوپر کاروائی نہیں بنتی, آپ کاروائیاں کیوں نہیں کرتے. ڈی ایس ریلوے جو لاہور ہیں ان کی یہ ذمہ داری میں شامل ہے, جو سی ای او ریلوے ہیں ان کی ذمہ داری میں شامل ہے. میں اس پروگرام کی توسط سے میں خواجہ سعد رفیق جو ہیں ریلوے منسٹر ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی افسران جنہوں نے اپنی کوٹھیاں اور کوارٹر کرائے پہ دے رکھے ہیں, ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو یہاں سے باہر نکال کرنا چاہیے. ریلوے کو خسارہ جو اس وقت ریلوے خسارے میں جا رہا ہے, ریلوے کو خسارے کا شکار کرنے والے کا مٹیریل چوری ہو رہا ہے, کبھی ریلوے سے, کبھی کیری شاپ سے جو ہے وہ مٹیریل چوری ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی اندر کے ملازمین جو ہے وہ آتے ہیں آدھی ڈیوٹی کرتے ہیں چلے جاتے ہیں, کبھی ریلوے ٹریکس جو ہے وہ اکھڑے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں ہے ان کو, کبھی جو ہے وہ ریلوے کی ٹرین کو جو ہے وہ حادثہ ہو گیا ہے تو کوئی پرسا
لسان حال نہیں ہے, بعد میں سارے جو ہے وہ ان اللہ پڑھ کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ آج ہم نے صرف ان اللہ پڑھ کے جو ہے وہ معاملات کو ختم کرنا سیکھ لیا ہے. بس جو کر رہا ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ اپنی منمانیاں کر رہا ہے, اور جب ہم آواز بلند کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ تنقیدی وار کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, پھر وہ جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا جی ایسے جو ہے وہ غلط خبر چل گئی. ہمارے پاس تو پورے ثبوت کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, یہاں فوٹیج چل رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, ایک معصوم بیچارہ جو ہے وہ 4 اسکیل کا جو ملازم ہے, جس کا اسکیل بھی جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ کرائے پہ ریلوے کا ہی ملازم ہے, اور ریلوے کے ہی گھر پہ جو ہے وہ کرائے پہ لینے کی 5,000 دے رہا ہے اس کو, اور اس کی بھی چھت جو ہے وہ توڑوا بیٹھا ہے کہ اس کا اتنا نقصان ہو گیا ہے. اب یہ نقصان کون بھرے گا؟ کوئی بھی نہیں بھرے گا. اب یہ جو چھت تو شاید بنوا دیں, لیکن جو اس بیچارے کی جو چیزیں خراب ہو گئی ہیں, جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں, وہ تو نقصانات لوگ نہیں نا پورے کریں گے, وہ تو اسے اپنی جیب سے پورا کرنا پڑے گا. آگے یہ لوگ بیچارے جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح گزارا کر رہے ہوتے ہیں, کیا صورتحال ہوتی ہے. ورنہ کوئی اتنے چھوٹے سے گھر میں کس طرح بچوں کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکتا ہے؟ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ یا ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے کھلے جگہ پر جو ہے وہ رہیں. اتنے چھوٹے گھروں میں رہنا لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہے وہ خوشی سے ایسے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال آپ نے آگے کوئی اعلیٰ حکام تک پہنچائی ہے, آپ نے کوئی بات کی ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ کہیں جو ہے وہ چھت گر رہی ہے, کہیں پانی ٹپک رہا ہے, کہیں کوئی چیزیں جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں. ریلوے جو کوارٹرز ہیں ان کی بھی مرمت نہیں ہوتی ٹائم پہ, کوٹھیوں کے بھی یہ صورتحال ہے. افسران تو شاید کروا لیتے ہوں, لیکن کوارٹرز کی تو بہت بری صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے یہ بات کی کہ بے ضابطگیاں ایک جگہ پہ نہیں, جیسا کہ ریلوے مٹیریل چوری ہونے کے واقعات, اس کے بعد ڈیوٹی سے غائب ہو جانا. دیکھیں, جس محکمہ سے آپ اپنے بچوں کا رزق لے کے جا رہے ہیں, آپ اسی کے ساتھ جو ہے, میں آپ کو یہ بتانے جا رہا تھا کہ ریلوے جو اس وقت جو ہے 72 سے 73 ارب کے قریب جو ہے وہ خسارے کا شکار ہے, اور اس کو خسارے کا شکار کرنے والے ڈاکٹر صاحبہ بدقسمتی سے ریلوے افسران اور ریلوے ملازمین ہی شامل ہیں اس میں. اگر یہی اپنے ادارے کے ساتھ سنسیر ہو جائیں, اپنی ایمانداری سے ڈیوٹی سر انجام دیں, اور جو کوارٹر جس کا نہیں بنتا, جس کو اللہ نے اپنا گھر دیا ہے, وہ ایک ذمہ دار یعنی کہ جو غریب بندہ ہے, یہ جو بیچارہ 4تھے اسکیل کا ملازم ہے محمد احمد, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب اس کی میں نے کہانی سنی. اس نے کہا کہ سر میں جو اپنی سیلری لیتا ہوں اپنے بچوں کی فیس دے کے اور اپنے گھر کا راشن ڈال کے اور یہ کرایہ دے کے میرے پاس کچھ نہیں باخدا بچتا, اور میں جو ہے اس میں سے ادھار لے کے پھر گزارا کرتا ہوں اگلی سیلری تک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ اس کے اوپر کلیم نہیں بنتا؟ جس کوٹھی والے نے اس کو اپنا کوارٹر کرائے پہ دے رکھا تھا, کیا اس کی ذمہ داری میں شامل نہیں تھا کہ اس سے ریلوے ہی ملازمی اپنے ہی کلیگ سے وہ کرایہ وصول کر رہا ہے, اور کرایہ وصول اگر کر رہے ہو تو اس کی چھت کی کم و بیش تم مرمت کروا دو. تو یہ وہ الارٹ ہوا ہوا ہے, ویسے ہی پتہ نہیں 1,000-2,000 روپے شاید یہاں اس کا رینٹ دیتے ہیں. بالکل, اس میں نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ سیلری سے پیسے کٹتے ہیں منتھلی, تو اس میں جو کٹوتی آپ کی ہوتی ہے سیلری میں سے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اسی میں پانی اور بجلی کا بل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی میں گیس کا بل شامل ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, ان سے کرایہ داروں سے بجلی کا بل الگ چارج کرتے ہیں, گیس کا بل الگ چارج کرتے ہیں, اور پانی کا بل الگ چارج کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے. ان کے جو بڑے افسران ہیں, اب وہ بیچارہ جو 10-15 ہزار روپیہ کما رہا ہے, یا چلیں 25,000 کما رہا ہے, اس نے 5,000 تو ان کو دے دیا, 5,000 جو ہے وہ بلوں میں جو ہے وہ دے دیا, باقی اس کے پاس جو ہے وہ سارا مہینہ خرچہ کرنے کے لیے, آنے جانے کے لیے, بچوں کو کھلانے کے لیے کیا بچا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, انہوں نے تو جو ملازم ہے محمد احمد جو کیری شاپ میں اس وقت ڈیوٹی کر رہا ہے, اس کا یہ کہنا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوہ نور ٹی وی کی طرف سے میرا پیغام دیجئے سی ای او ریلوے کو کہ خدارا یہ جو میرا نقصان ہوا ہے اس کے عوض جو ہے مجھے یہ کوارٹر ہی الاٹ کر دیں, میرے بچوں کی یہ چھت بن جائے گی, میں بھی ریلوے کا ملازم ہوں. اچھا, مجھے تو پتہ نہیں کیا لگنا شروع ہو گیا ہے. میں تو آپ کو صحیح بتاؤں رانا صاحب, میں تو یہ بے-ضابطگیاں دیکھ کے نا میرا دل کر رہا ہے کہ ریلوے کے جو بڑے افسران ہیں نا, میں خود جا کے ان سے ملوں اور خود جا کے وہاں پر جو ہے وہ پروگرام کروں, اور اس پر ان کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اور یہ ساری فوٹیجز ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں, اور انہیں باقاعدہ طور پر بیٹھ کے جو ہے وہاں پہ دکھائیں. دیکھیں, رسپانسبلٹی کوئی نہیں لیتا, ہر بندہ پروگرام کرتا ہے, پروگرام کر کے چلا جاتا ہے, باتیں کرتے ہیں, ہم باتیں کر کے خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن جب آتا ہے نا عمل کا وقت تو پھر بڑے بڑے بھاگ جاتے ہیں. لیکن ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. لیکن یہ جو غریبوں کے لیے آواز اٹھانا ہے نا, جو حق کی آواز اٹھانا ہے, اس کا بڑا ثواب ہے, اور اس کا بڑا ثواب ہے, اور اس کی بڑی مثال امام حسین ہے
کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو محرم کے دن چل رہے ہیں اور جس طریقے سے ہمیں جو اسلام نے ہمارے اسلامی مہینے کا آغاز ہے وہ ایک سبق سے ہے، ایک ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے اور حق کی آواز کو بلند کرنا ہے اور سچ بات کرنی ہے. تو جو حق پر ہوتا ہے اس کے راستے مشکل ضرور ہوتے ہیں. دیکھیے نا امام حسین علی مقام کے راستے بھی کتنے مشکل تھے لیکن انہوں نے حق کی بات کی. تو آج اگر ہم ان غریبوں کے لیے حق کی آواز بلند کرتے ہیں، کسی محکمے میں کوئی باضابطگی ہوتی ہے، کسی غریب کے ساتھ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور اگر ہم اپنی آواز نہیں اٹھاتے تو ہم بھی اتنے ہی جواب دیں اللہ کی عدالت میں جتنے کہ ہم سب جواب دیں ہیں. تو جس کو بھی یہ لگتا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں کسی کی مدد کر سکتا ہے تو آپ پلیز ضرور کیا کریں. اور خاص طور پر میرے افسران سے جو ہے وہ یہ اپیل ہی کر سکتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جن سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی جو ورتھ ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے خدارا ان غریبوں پہ رحم کریں. اور کیونکہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. جو کرسی ہمیں ملی ہے نا جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی طاقتور کرسی ہے اور اس کرسی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کرسی سے جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے نیک کام بھی کیے جا سکتے ہیں. ڈیپینڈ آن یو کہ آپ کی تھنکنگ کیا ہے اور آپ اپنے اندر جو شخصیت پال رہے ہیں اچھی یا بری اس میں سے کس کو جو ہے وہ زیادہ کھلا پلا رہے ہیں، اچھی شخصیت کو یا بری شخصیت کو. تو یہ ریلوے کی کنڈیشن ہے نا اس پر مجھے جو ہے وہ یہ بات کرنی پڑی یہاں پر کیونکہ میں کوئی 7واں 8واں پروگرام جو ہے وہ ریلوے کی باضابطگیوں کے حوالے سے کر رہی ہوں. اب بس ہو چکی ہے اور ہمارے رپورٹرز جب بھی جاتے ہیں تو کوئی اعلیٰ حکام جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو ہم خود جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اس کا بھی جو ہے وہ آگے پلان کرتے ہیں انشاءاللہ. رانا صاحب سے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ٹائم لیں، میں خود جا کر جو ہے وہ یہ پروگرام کرتی ہوں اور انہیں خود جا کر یہ ساری صورتحال دکھاتی ہوں کہ انف از انف، بہت ہو چکا ہے. اگر آپ نے کام نہیں کرنا تو پھر منسٹر صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں، پھر ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. یہ کام اس طرح نہیں ہوں گے. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت میں ہمارے پروگرام میں آن کال آنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں کہ کیا جواب دیں گے؟ جو ہم فوٹیجز دکھا رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. اس کا جواب ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ. یہ میری لاپرواہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میری ترجمان ریلوے سے بات ہوئی، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں اس کے اوپر کچھ نہیں، رانا صاحب کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. کیوں نہیں کہنا چاہیں گے؟ جو ڈی ایس ریلوے لاہور ہیں ان سے میرا رابطہ نہیں ہو پایا. لیکن اس چیز کا کسی ڈاکٹر صاحبہ کسی افسر کے پاس، کسی آئی یو ڈبلیو آفیسر کے پاس، جو اسٹیٹ انسپیکٹر ہے یہاں کا اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے. کیوں جواب نہیں ہے؟ کیونکہ یہ خود چور ہیں. جب بندہ انسان خود چور ہوتا ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی جواز نہیں ہوتا بات کرنے کا. وہ کیا آ کے آن کیمرہ ہم سے بات کرے گا؟ آپ جب کویسچن کریں گی تو وہ کیا جواب جو ہے وہ ریلوے کالونی میں جا کے پوری فوٹیج بنا کے ایک زبردستہ پروگرام کر کے سوشل میڈیا اور میڈیا پر جو ہے وہ آن کر دیں. یہ جنگل میں جو آگ کی طرح جس طرح بات پھیلتی ہے نا یہ بات جو ہے وہ آن ہو جائے گی اور پھر جب اعلیٰ حکام تک پہنچے گی تو تب بھی تو آپ نے کام کرنا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اسی پروگرام کے اوپر جو ہے وہ نوٹس ہوگا. میں کیونکہ ہمارا ایک الگ ظاہری بات ہے پروگرام میں بیٹھا ہوں، آپ نے اچھا میسج دیا، اچھا پیغام دیا ریلوے افسران کو بھی اور اعلیٰ حکام کو بھی. ہم نے تو ریکویسٹ کیا. اگر یہ پروگرام میں یہ منسٹر صاحب کو بھیجوں گا، منسٹر صاحب کے یہ نوٹس میں لاؤں گا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ سال قبل ایک ڈی ایس لاہور لگے تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ بڑے ایماندار افیسر تھے. انہوں نے یہ جب کوشش یہ شروع کی انہوں نے کہا کہ میں یہ جو رینٹ پہ چڑھے ہوئے ہیں کوارٹرز اور کوٹھیاں میں یہ خالی کرواؤں گا اور ان کے خلاف میں جو ہے کاروائی کروں گا. جن افسران نے، جن ریلوے ملازمین نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں وہ کیوں یہ کرایہ کھاتے ہیں؟ وہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یا خود کیوں نہیں شفٹ ہوتے؟ آپ یہ غیر آئینی کام کرتے ہیں، غیر قانونی کام کرتے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں. ان کے ٹھیک 3 دن بعد ان کا یہاں سے تبادلہ کر دیا گیا. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ جب یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، آئی یو ڈبلیو کیا سو تو نہیں رہا، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کوارٹر رینٹ پہ چڑھے ہوئے ہیں. وہاں کے جو سینٹری انسپیکٹر ہیں وہ صفائی نہیں کرتے، وہاں کے جو ڈی ایم او ہیں وہ کام نہیں کر رہے، جو وہاں کا اسٹیٹ انسپیکٹر ہے وہ جناب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیا اس کے علم میں نہیں ہے؟ رانا صاحب مفاد کی گیم سٹارٹ ہو چکی ہے. ہر بندہ پیسے کمانے کے چکر میں، اپنی جیب بھرنے کے چکر میں جو ہے وہ غریب آدمی کا نقصان کرتا چلا جا رہا ہے. اور غریب آدمی جو ہے کیونکہ اس کا سننے والا کوئی نہیں ہے، اس کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اعلیٰ حکام تک آواز پہنچتی کوئی نہیں غریب آدمی کی. اور وہ جو ہے وہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے. ایک ریلوے کے ملازم ہیں جن کی ابھی جو ہے وہ تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ بیچارہ جو ہے وہ تیسرا چوتھا اس کا جو ہے وہ آپریشن ہو چکا ہے. کوئی پرسانے حال نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ پیچھے کرنے والا نہیں ہے. 2 مہینے ہو گئے اس کو ریلوے نے جو ہے وہ سیلری نہیں دی ہے.
یہ صورتحال ہے. تو اب دیکھیں نا آپ اس پہ کیا بات کریں گے. یہ تو میرے سامنے کا جو ہے میرے جاننے والے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک جو ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ ہم نے کمپلین جو ہے وہ دائر کر دی ہے. ایسے تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپ تک جو ہے وہ بات نہ پہنچائیں. تو اعلیٰ حکام سے میری اپیل ہے کہ ریلوے کے جو چھوٹے ملازمین ہیں جو اسکیل 10 تک یہاں آپ کے پاس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, خدارہ ان پر رحم کیجئے, ان کے گھروں کی خستہ حالی پر رحم کیجئے, ان کی غربت پر رحم کیجئے. نہ جانے کس طرح بیچارے ادھار لے کر اپنا پورا مہینہ گزارتے ہیں, اور ایک وہ 15-20 ہزار کے پیچھے جو ہے کس طرح جب وہ ادھار بھی دے دیتے ہیں تو پھر اگلا مہینہ جو ہے وہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو تو چاہیے ان کے گھر میں جو ہے وہ راشن ڈلوائیں, جو بڑے افسران ہیں ہر مہینے کا راشن جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کے گھر میں جو ہے وہ جانا چاہیے جو چھوٹے اسکیل پہ کام کر رہے ہیں ریلوے میں. یہ دیکھیں یہ ہے خدمت خلق. اللہ نے انسان کو بنایا تھا اس لیے, ہم بن گئے کس لیے کہ ہم اس کی بھی ٹانگیں توڑ دیں, اس سے بھی کھینچ لیں, غریب آدمی سے بھی پیسے بٹور لیں, امیر آدمی سے بھی پیسے بٹور لیں. بس یہی کام ہمارا رہ گیا, اسی لیے ہم پر یہ عذاب نازل ہو رہے ہیں, اسی لیے ہم پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے کووڈ اور یہ کرونا وائرس جو آیا اور کیسے جو ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل گیا. اب پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں آ گئی, یہ سب چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی اسی طرح سے جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح اپنی اصلاح نہیں کریں گے. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا کہ آپ جو ہے وہ یہ موضوع لے کر آئے. جب بھی کسی غریب آدمی پر بجلی گرتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف اس آدمی کو ہوتی ہے جس نے محنت سے اپنا مقام بنایا ہوتا ہے. اور میں شاید اس معاملے میں جذباتی بھی ہو جاتی ہوں تھوڑی سی, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو محنت سے بندہ اس مقام تک پہنچا ہوتا ہے نا, اسے پتہ ہوتا ہے غریب آدمی کیسے چل رہا ہے, کیسے بچا بچا کے پیسوں سے اس نے اپنا گھر جو ہے وہ کھڑا کیا ہے. تو خدارہ یہ ریلوے والے جو ہیں وہ کوئی سمجھ بوجھ اختیار کریں اور اپنے جو چھوٹے ملازمین ہیں ان پر رحم کریں, ان کا ساتھ دیں اور اس وقت میں ان کا سہارا بنے, نہ کہ ان سے بھی جو ہے وہ پیسے بٹورنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر میرے ساتھ رہیے گا.